अस्सलाम वालेकुम। किताब का नाम है नरगिस। ये चौथी जमात के लिए है। ये इसका न्यू एडिशन है और इसमें आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 8, दूसरी सहमाई। और नज़म का नाम है पहाड़ और गुलहरी। और इसकी जो ख़ास अल्फाज और ज़बानी सवालात इसके बाद करते हैं। मैं इसकी जो शुरू करती हूँ पढ़ना और साथ साथ बच्चे पढ़ें। कोई पहाड़ ये कहता था एक गुलहरी से, तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे। जरा सी चीज है इस पर गरूर क्या कहना, ये अक्ल ये समझ ये शऊर क्या कहना। खुदा की शान है ना चीज चीज बन बैठे, जो बेशऊर हो यूं बातमीज बन बैठे। तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे, जमी है पस्त मेरी आन बान के आगे। जो बात मुझ में है तुझको वो है नसीब कहाँ, भला पहाड़ कहाँ जानवर गरीब कहाँ। कहा ये सुन के गिलहरी ने मुंह संभाल जरा, ये कच्ची बातें हैं दिल से इन्हें निकाल जरा। जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह, नहीं है तू भी तो आखिर मेरी तरह छोटा। हर एक चीज से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा ये उसकी हिकमत है। बड़ा जहान में तुझको बना दिया उसने, मुझे दरख्त पर चढ़ना सिखा दिया उसने। कदम उठाने की ताकत नहीं जरा तुझ में, निरी बड़ाई है खूबी है और क्या तुझ में। जो तू बड़ा है तो मुझसा हुनर दिखा मुझको, ये छालिया ही जरा तोड़ कर दिखा मुझको। नहीं है चीज निकम्मी कोई जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। और ये इसके जो शायर हैं वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हैं। और जो इसकी हम खास अल्फाज हैं, शऊर, शऊर समझ बूझ को कहते हैं। बिसात यानी आपकी हैसियत। कच्ची बातें यानी कि झूठी बातें जिनकी कोई बैक में कुछ मजबूत बात ना हो, ऐसे ही खाली खुली बातें। पस्त कहते हैं नीचे, निचली को, कम रुतबे को। और हिकमत कहते हैं दानाई को, अक्लमंदी को। हुनर कहते हैं कोई खूबी, कोई खास किस्म की कोई सलाहियत पास होना, उसको हुनर बोलते हैं। तो ज़बानी सवाल आते हैं, क्या आपको पता है गरूर किसे कहते हैं? तो गरूर ऐसी चीज है जो कोई किसी इंसान के पास कोई हुनर कोई खास चीज मौजूद है और वो उसकी बेस पे तो वो दूसरे लोगों को कुछ नहीं समझता और अपने गरूर का इजहार करता है। गरूर करने वाले को लोग क्या समझते हैं? तो क्योंकि गरूर जो करता है वो अपने आप को ऊंचा समझता है और अपने आप को अहमियत देता है। वो कहता है दूसरे सब लोग नीचे हैं मुझसे, उनके पास कोई वो नहीं है, खूबी सिर्फ मेरे पास है। तो जाहिर बात है जब दूसरे लोगों को वो पस्त समझता है तो दूसरे लोग भी उसको उसको मगरूर को, जो गरूर करने वाला होता है उसको मगरूर कहते हैं और उसको अच्छा नहीं समझते। तो ये कोई अच्छी बात भी नहीं होती कि अपना ऊपर इतना गरूर करना कि दूसरे लोगों को कुछ समझना ही नहीं, खुद ही को कुछ समझना कि मेरे पास ही है जो जो ये दूसरों के पास नहीं हो सकता और ना है। तो दूसरों को छोटा समझना और अपने आप को बड़ा समझना ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो इसको लोग बुरा ही समझते हैं। और अब ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है ही, क्योंकि आपको नज़म के बाद में जो मश्क है उसमें ये सवालात होंगे तो उसमें ये बात का जिक्र आएगा। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह 9 नवंबर 1877 को पंजाब के शहर सियालकोट में पैदा हुए। एमए तक तालीम सियालकोट और लाहौर में हासिल की। उन्हें शायर मशरिक कहा जाता है, वो हमारे कौमी शायर हैं। अब ये मश्क है तो इसमें शुरू में है, पढ़िए इस नज़्म की दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से बुलंद ख्वानी कीजिए। तो जैसे अभी पढ़ा तो उसके साथ बच्चे भी पढ़ें। मानी के लिहाज से हाथों और चेहरे की हरकत से तासुरात पैदा कीजिए, एक्सप्रेशन भी दीजिए। और फिर है खास अल्फाज, नज़्म में दिए गए खास अल्फाज के मानी किताब में दी गई फरहंग से देखकर कापी में नकल कीजिए। तो पिछले सफ़ों पे जो खास अल्फाज हैं उनके मानी लिखे हुए हैं, वहां से देख के बच्चे लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। और फिर है मारूजी सवालात, दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और खाली जगह में लिखिए। तो जैसे है पहाड़ गुलहरी के साथ, अब गुस्से से बात कर रहा था, गुरूर से, शर्मा कर, एहतराम से, तो वो गुरूर से बात कर रहा था। तो हम इसको कलर भी करेंगे
اور اس کے ساتھ ساتھ غرور سے یہاں پہ لکھا بھی جائے گا. پھر آگے ہے پہاڑ اپنے آپ کو صرف کس وجہ سے؟ بڑا ہونے کی وجہ سے، قابل ہونے کی وجہ سے، بیکار ہونے کی وجہ سے، حقیر ہونے کی وجہ سے. تو بڑا ہونے کی وجہ سے گلہری سے بہتر سمجھ رہا تھا اپنے آپ کو. یہ والا جو ہے فرسٹ آپشن، اس کو ہم کلر کریں گے اور ادھر لکھ دیں گے. پھر آگے ہے پہاڑ گلہری کو، اچھا اب اس کو سمجھ رہا تھا اعلیٰ، حقیر، قابل کہ نکمی. تو یہاں پہ اس کو وہ حقیر سمجھ رہا تھا. حقیر مطلب چھوٹا، پست. تو یہاں پہ حقیر جو ہے اس کو ہم کریں گے کلر اور ادھر حقیر لکھ دیں گے. نیکسٹ میں آ جائیں تو ہے گلہری نے چھوٹی ہونے کے باوجود پہاڑ سے بات کی کیونکہ وہ پورے اعتماد تھی. بیوقوف، خوبصورت اور مغرور نہیں تھی، وہ پورے اعتماد تھی کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ہر چیز جو ہے وہ کسی نہ کسی کام آتی ہے. وہ کوئی ایسی فالتو یا حقیر چیز نہیں ہے. تو اس کو کلر کر کے تو یہاں پہ لکھ دینا ہے. گلہری نے پہاڑ کو سمجھایا کہ اس زمانے میں کوئی چیز نکمی نہیں ہے. یہاں سچی، فریبی اور سستی غلط ہے، اور یہاں پہ نکمی جو ہے یہ صحیح ورڈ ہے. اس کو ہم کلر کریں گے اور یہاں نکمی لکھ دیں گے. لفظ شعور کے معنی ہے باطمیز، ہوشیاری، ہنرمندی، پستی. تو کیا ہے یہاں پہ؟ ہوشیاری ہے. سمجھ، شعور، ہوشیار، ٹھیک ہے، سمجھدار. تو یہ والا جو ہے ہم نے کر لیا ہے. اب ہم نیکسٹ میں آ جاتے ہیں. آگے ہے مصرے ملا کر شعر مکمل کیجئے اور اپنی کاپی میں لکھیے. یہ جو ہے ان کو پہلے آپس میں میچ کرنا ہے کہ پیچھے کیسے لکھا ہوا ہے. جیسے کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے. دوسری لائن ہے خدا کی شان ہے نہ چیز چیز بن بیٹھے. تو جو اس کے ساتھ ملے گا وہ یہاں سے ہم نیچے آ جائیں لائن لگا کے بچے یہاں تک. یہ ہے جو بے شعور ہوں یوں بدتمیز بن بیٹھے. جو بے شعور ہوں یوں بدتمیز بن بیٹھے، یہ اس کے ساتھ مل جائے گا سیکنڈ والی. تھرڈ ہے کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا. اب یہاں یہ لائن کو اس کے ساتھ میچ کریں گے. یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا. آگے ہے ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے. اس کے یہ آتا ہے ساتھ کوئی بڑا کوئی چھوٹا، یہ اس کی حکمت ہے. اس کو اس کے ساتھ میچ کر دیں گے. آگے ہے نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. یہاں سے یہ اس کے ساتھ میچ ہو جائے گا. اور ان کو جو صحیح جملے ہوں گے، مطلب صحیح ترتیب میں آ جائیں گے شعر، تو ان کو کاپی میں لکھنا ہے. آگے ہے خوش خطی. نظم کے آخری 3 اشعار کاپی میں خوش خط لکھیے اور املا کے لیے تیاری کیجیے. آگے ہے سوال جواب. سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے. اس نظم کے شاعر کا نام کیا ہے؟ ان کی کسی اور نظم کا نام بھی لکھیے. تو پہلے سوال کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ اس نظم کے شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ان کی دوسری ایک اور نظم کا جو نام ہے وہ ہے بچے کی دعا. دوسرا جو ہے سوال، اس نظم میں کتنے کردار ہیں؟ اس نظم میں 2 کردار ہیں. ٹھیک ہے. آگے جو ہے یہ کردار، تیسرا سوال ہے یہ کردار حقیقی ہیں یا فرضی؟ کرداروں کے نام بھی لکھیے. تو یہ کردار فرضی ہیں، اور جو اس کے کرداروں کے نام ہیں وہ ہیں پہاڑ اور گلہری. جو چوتھا ہے وہ ہے اس نظم کے مرکزی خیال جن اشعار میں ہے وہ اشعار اپنی کاپی میں نقل کیجیے. تو اس نظم کا جو مرکزی خیال ہے وہ ان 2 اشعار میں ہے. نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. ٹھیک ہے، تو یہ مرکزی خیال ہے. تو ان اشعار کو آپ نے اپنی کاپی میں کرنا ہے. پھر ہے 5واں، اس نظم کے درج ذیل اشعار نثر میں تبدیل کر کے لکھیے. ان کی نثر کرنی ہے. ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے. نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. تو میں بول دیتی ہوں، آپ لکھ لیں. کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اگر کوئی چیز چھوٹی ہے یا بڑی ہے تو اس میں اس کی حکمت اور دانش ہے.
یہ دنیا قدرت کا کارخانہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی ہے اس میں کوئی نقص نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا. اب ہم اگلے صفحے پہ آ جاتے ہیں. آگے آ جائیں. اس میں ضمیر وہ اسم جو کسی اسم یعنی شخص، جگہ اور چیز کے نام کی جگہ استعمال کیا جائے اسے اسم ضمیر کہتے ہیں. جیسے وہ، اس، تم، انہیں وغیرہ. پانچواں ہے خط کشیدہ الفاظ کی جگہ مناسب اسم ضمیر استعمال کر کے اپنی کاپی میں یہ اقتباس دوبارہ لکھیے. یہ، اسے، اس، انہیں. تو یہ جو ہے نا ہم نے یوز کرنا ہے ان کی جگہ جن کے نیچے انڈر لائن ہے. میرے پیارے وطن کا نام پاکستان ہے. پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا. پاکستان بنانے کے لیے لوگوں نے بہت قربانیاں دی. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا ہے. پاکستان کا گوشہ گوشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں اور ان نعمتوں کو بہترین طریقے سے استعمال میں لائیں. تو اب جہاں پہ پاکستان ہے یہاں پہ انہوں نے جہاں پہ انڈر لائن کیا اس کی جگہ ہم تو بدل دیں گے. تو یہاں پہ پہلے والے میں آ جائے گا یہ 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا. ٹھیک ہے، آگے آ جائیں. اسے بنانے کے لیے اب یہاں پہ یہ ہم نے اسے یوز کیا ہے. یہاں پہ پاکستان کی جگہ اسے بنانے کے لیے لوگوں نے بہت قربانیاں دی. پھر آگے آ جائیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ لکھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کی جگہ ہم یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کی جگہ کیا لکھ سکتے ہیں؟ اچھا خیر، پاکستان کا گوشہ گوشہ اس کی نعمتوں سے مالا مال ہے. اس اللہ پاک ہونا تو نہیں چاہیے تھا لیکن چلے خیر. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں اور ان نعمتوں کو انہیں یہاں پہ انہیں آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ انہیں آ جائے تو بہترین طریقے سے استعمال میں لائیں. آگے ہے لکھنا. 31 سے 40 تک گنتی ہندسوں اور الفاظ میں لکھیے. تو ہندسے ہیں یہ والے جس میں یہ ڈیجیٹل میں لکھا ہوتا ہے ڈیجٹس میں، اور یہاں پہ ہم نے اسی طرح ان کو دیکھ کے لکھ دینا ہے. اور پھر اسی طرح 32، 33، 34 اور 35 اسی طرح. پھر اب یہ لکھائی میں الفاظ میں ہے تو یہاں پہ 31 ایسے ہی آ جائے گا، پھر 32، 33، 34، 35. پھر یہاں پہ ہے ہندسے، پھر یہاں پہ بھی ہندسے ایسے ہی 36، 37، 38، 39، 40. اسی طرح 36، 37، 38، 39 اور 40. ٹھیک ہے، تو یہ گنتی جو ہے بچوں کو آگے آگے پڑھتے جائیں اور یاد کرتے جائیں. اردو کی گنتی بچوں کو مشکل ہی لگتی ہے. تو اس سے اگلے جو ہے صفحے پر ہم آ جائیں تو سرگرمی ہے یعنی کلاس ایکٹیویٹی ہے. جماعت کو مختلف گروہ میں تقسیم کیجیے. ایک نظم کو کہانی کی شکل میں چارٹ پر لکھ کر جماعت میں آویزہ کرے. ایک نظم کو ماسک یا پتلیوں کی مدد سے ڈرامے کی صورت میں پیش کرے. ایک نظم خوش خط لکھے اور اس کا ماڈل بنائے. اب یہ جو نا ایک ایک بندہ جو ہے وہ اس جو ہے نظم کو اس کو ان کو یہ اسائن کرنا ہے کہ یہ بچہ یہ کرے یہ بچہ یہ کرے. تو گروہ کی صورت میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ گروہ ہونے کی صورت میں 2 گروہ ایک ہی سرگرمی بھی کر سکتے ہیں، گروہ گروہ کی شکل میں بھی کر سکتے ہیں. ایک نظم خوش خط تحریر کرے، اس کی تصاویر بنا کر کتابچے کی شکل دے. بچوں کے لیے یہ ساری ایکٹیویٹی ہے کہ بچے یہ اس نظم کو اچھے طریقے سے دوبارہ وہ پریزنٹ کریں. ٹھیک ہے، یہ کلاس ایکٹیویٹی ہے. اگلا جو سبق ہے وہ ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے. تھینک یو.